बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फखर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फखर यूसुफजई मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम बात करेंगे, मुख्तलिफ इशूज हैं स्पेशली पाकिस्तान से रिलेटेड, जिसमें हमारे यहाँ माइनॉरिटीज के इशू हैं, ट्रांसजेंडर्स के इशू हैं, मीडिया के फ्रीडम के हवाले से बहुत सारे इशूज है। कल भी आपने मेरी एक वीडियो उस हवाले से देखी है, लेकिन आज यहाँ पर सबसे मतलब जो मुझे खुशी हो रही है जिस चीज की, यहाँ पर मेरे बहुत सीनियर हमारे बड़े भाई और लिखते रहते हैं मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स में, टेलीविजन के साथ भी काम करते रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट शफीक कुरैशी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू वेरी मच फखर। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर टाइम, कि आपने वक्त निकाला हमारे साथ बात करने के लिए। सबसे पहले तो सर स्टार्ट करेंगे अक़लियतों के हुकूक के हवाले से, अगर हम बात कर लें पाकिस्तान में, क्योंकि आपने इसके ऊपर बहुत सारा काम किया हुआ है। आपसे जब भी मुलाकात होती है तो आप अक्सर कोई ना कोई बात बताते हैं, और यकीन करें मैं जब कभी अपने दोस्तों के पास बैठता हूं तो आपकी एक लाहौर वाली आपने मुझे अपने डॉक्यूमेंट्री के हवाले से एक बात बताई थी, तो वो मैं अक्सर उनके साथ शेयर करता हूं। एक तो मुझे ये बताएं कि ये मसला सर क्यों हो गया ऐसा, क्योंकि जब 1947 में पाकिस्तान बना तो बॉर्डर के दोनों अतराफ, हिंदुस्तान में भी पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ कम्युनिटीज के लोग रहते थे। अब भी वही चीज है, लेकिन अब मसला क्या हो गया कि आपस में इतनी तलखियां हो गई और इतनी दूरियां आ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फखर साहब, मैं समझता हूँ कि मसले मसाइल हर तरफ से हैं, उसमें जो किरदार है वो मैं समझता हूँ कि जो क्लर्जी है, यानी उसमें मौलवी है मस्जिद का, उसमें चर्च का पादरी है, उसमें मंदिर का पुजारी है, हर एक ने अपना अपना रोल प्ले किया है ये बिगाड़ पैदा करने के लिए। इस्लाम मिनॉरिटी की राइट्स की बहुत ज़्यादा बात करता है, तलकीन करता है, और वो सोसाइटी की जो बात करता है वो साइड बाय साइड रहने की बात करता है। इसी तरह दीगर जो मज़ाहिब हैं, चाहे वो क्रिश्चियनिटी है चाहे वो हिंदुइज़्म है, हिंदुइज़्म में तो ज़ात पात का मसला है, वो है और बहुत पहले से है, तो वो एक और इशू है। इसके बावजूद भी वो बाहम मिलकर रहने की तलकीन करता है। हमारे यहाँ मसला ये हुआ है कि हमने ना दीन को समझा अनफॉर्चुनेटली, और ना ही दुनिया को समझा। ना हमें दीन का पता है कि कैसे किसके हकूक पूरे करने हैं, और ना ही हमें दुनिया के मामलात पता चले। तो अभी भी मैं समझता हूँ कि मामलात अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से ममालिक से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं मिनॉरिटी के। मतलब उसका इशू ये है कि उसको हाईलाइट बहुत किया जाता है। मसला इतना बड़ा नहीं होता जितना उसको हाईलाइट किया जाता है। हालांकि मैं समझता हूँ कि स्टिल दे आर लिविंग पीसफुली। कुछ मसले मसाइल हैं, और मिसाल के तौर पे हम सेक्टेरियन की बात करते हैं, तो सेक्टेरियन जो सेक्टेरियनिज्म है और जो फिरकावारियत है, उसको बड़ा सिस्टमेटिकली उसको खराब करने की कोशिश की गई है, उसको हवा दी गई है, हालांकि ऐसा कभी भी पहले तारीख में नहीं था। इसी तरह जो हमारे मामलात हैं क्रिश्चियंस के साथ, हिंदुओं के साथ, ईसाइयों के साथ, वो एक खास एंगल पे उसको हवा दी जाती है, हालांकि वो ऐसा नहीं है। मिसाल के तौर पे सिंध में हिंदुओं के हकूक की बात होती है तो वहां पर एक ही मसला आपको मिलता है कि जी लड़की है, उसका किसी के साथ एक ताल्लुक बन गया और उसने इस्लाम कबूल कर लिया, जो कि हिंदुओं को पसंद नहीं है। अच्छा, ये मसला जो है किसी लड़की का लड़के को पसंद करना और शादी करना, ये मसला सिर्फ मिनॉरिटी का नहीं हो तो पूरे पाकिस्तान में है। मतलब उसको हम ऐसे स्टैंड एलोन नहीं देख सकते। लिहाजा जितना मसला है नहीं, जितना उसको हाईलाइट किया गया है मजहब के नाम पे। ठीक, बिल्कुल सही सर। लेकिन एक चीज आपने, अगर अभी रिसेंटली श्री मजारी साहिबा का और एक रिपोर्ट आई है इस हवाले से, हिंदू कम्युनिटी को जो फोर्स कन्वर्जन के नाम मतलब हवाले से वो लोग बात करते हैं, तो उसमें श्री मजारी साहिबा ने बाकायदा सिंध हुकूमत को लेटर लिखा है, वफाकी हुकूमत ने आईजी सिंध को लिखा है कि भाई फोर्स कन्वर्जन क्यों हो रही है, अयूब सरहंदी और उसके साथ साथ मियां मिट्टू क्यों लोगों को कन्वर्ट करते हैं। और एक और चीज सर, मतलब मेरे हिंदुस्तान के बहुत सारे दोस्त ये पूछते हैं कि ठीक है, एक मुसलमान लड़के का मतलब ताल्लुक या रिलेशनशिप बना विद हिंदू लड़की, लेकिन क्या अगर हिंदू लड़के के साथ मुसलमान लड़की का बन जाता है तो अगर वो हिंदू बन जाए तो आप तो उसको मार देते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बड़ा सर वैलिड है, और ये मैं कहता हूं कि इसके ऊपर आप अगर बात कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर।
देखें मैं ये चूंकि मजहबी डिबेट है और मेरा जितना इनपुट है मैं दे सकता हूं। देखें दीन इस्लाम जो है वो रैशनल पे है, उसकी उसकी रैशनैलिटी है, चाहे वो आपको समझ आए या ना आए। कुछ आपको फिजिकल चीजें नजर आती हैं, कुछ मेटाफिजिकल चीजें हैं, ठीक है। अब हिंदुइज्म की बुनियाद जो है वो रिचुअल्स के ऊपर है, और उनकी एक ऐसी बुनियाद है कि उनकी रसूमात है उनके ऊपर है। हिंदुइज्म एक नहीं है, आप जहन में रखें। हिंदुइज्म हर एरिया का डिफरेंट है, गॉड गॉडेसेस डिफरेंट है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि जब आप मुस्लिम सोसाइटी में रहते हैं और आप इस्लामियात भी पढ़ते हैं, आप मुसलमान के साथ आपका इंटरेक्शन भी होता है, तो उसमें इस्लाम में एक अट्रैक्शन है। अब वो ये नहीं कि सिर्फ हिंदुओं के साथ है, आपका 5000 गोरा वाइट ब्रिटिशर्स आर कन्वर्टिंग इनटू इस्लाम ईयरली बेसिस, ये रिपोर्ट्स आई हैं। और रशिया कहता है कि जी आज से 30 साल बाद सबसे बड़ा मजहब रशिया में इस्लाम होगा। अमेरिका कहता है कि सबसे बड़ा मजहब इस्लाम होगा, क्रिश्चियनिटी नहीं होगी। तो ये कन्वर्जन टू इस्लाम जो है वो सिर्फ हिंदुइज्म से नहीं है, वो दीगर मजाहिब से भी है। पीपल आर कन्वर्टिंग, वो कन्वर्जन है। अच्छा, इश्यू आता है कि जी आप वो लड़की का कन्वर्जन है, लड़के का नहीं है। मसला आता है लड़की के कन्वर्जन का, कि यार कन्वर्टिंग इनटू इस्लाम। अच्छा, अब यह है कि आप सोसाइटी में रहते हैं, मिलकर रहते हैं, आप क्या करते हैं कि लड़के स्कूल भी जा रहे हैं, कॉलेज भी जा रहे हैं, और ये प्रॉब्लम सिर्फ हिंदुइज्म से रिलेटेड नहीं है, ये प्रॉब्लम आपके ओवरऑल सोसाइटी में है, हमारी सोसाइटी में है, जिसको आप कहते हैं आप कत्ल कर देते हैं। आप इज्जत की खातिर वो कत्ल हो जाती है खातून, आप उसको लड़के के भी मार देते हैं। यहाँ क्या हुआ कि मियां मिट्टू साहब ने वो रोल जो है वो प्ले किया, वो अच्छा रोल नहीं है, उसको मैं कभी भी अप्रिशिएट नहीं करता हूं। लेकिन उसने क्या किया कि जो कन्वर्ट होना चाहे वो मेरे गांव आ जाए और मैं फुली प्रोटेक्ट करूंगा उसको। और ये अभी से नहीं कर रहा, बहुत अरसे से कर रहा है। तो वो अच्छा, वो कन्वर्जन जो हुई है वो खातून की अपनी विल से हुई है। फिर सिंध हुकूमत ने एक कानून पास किया कि जब तक खातून मेच्योर नहीं होती, 18 साल मेरे ख्याल में उम्र रखी उसके लिए, कि जब तक वो ना हो कन्वर्ट नहीं हो सकती। ये रिसेंट डेवलपमेंट है। फिर सवाल आ गया इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल का कि भाई इस्लाम ने कहा रोका है कि आप 18 साल से कम कोई कन्वर्ट होना चाहे आप उसको रोक सकते हैं। मसला यह है कि हमारे कुछ मसाइल ऐसे पेचीदा हैं, क्योंकि हमारे मुल्क का नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, लेकिन दूसरी तरफ नाम इस्लामिक रिपब्लिक है, लेकिन इस्लामी कवानीन नहीं है। हमारे हर जगह पे कानून जो है वो इस्लाम का नहीं, तो हम कंफ्यूजन का शिकार है। वो कंफ्यूजन आपको असेंबली में भी मिलती है। अब मिसाल के तौर पे फखर साहब, मिसाल के तौर पे हमारा सबसे बड़ा इशू जो है वो गैंग रैप का है, रेप का है, जना है। अच्छा, अब अल्लाह कहता है, अल्लाह ने ये जो रजम है वो दिया, वो आया उस पे यहूदियों के लिए था, ये मूसा अलैहिस्सलाम को ये डिवाइन लॉ दिया गया कि जो इन्वॉल्व हो उसमें। इस्लाम ने क्या किया, जितने भी 10 कमांडमेंट्स थे वो दीन का हिस्सा बनाए, दीन इस्लाम का। क्योंकि हमारा ये ईमान है कि मूसा अलैहिस्सलाम दीन इस्लाम पे थे, तमाम पैगंबर इस्लाम पे थे, लिहाजा हमने जो 10 कमांडमेंट थी, चाहे वो सरकमसेशन हो, ठीक है, ज़हन में रखें, वो जो कानून है, चाहे वो मुर्तद के लिए मुर्तद की सजा है उसका कत्ल करना, चाहे वो जना की सजा रजम है, वो सब हमने यहूदियत से लिया है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि हम असेंबली में डिबेट करते हैं कि भाई रजम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसको हम नामर्द बनाए कि क्या। इस्लाम जो बात करता है, मिसाल के तौर पे अल्लाह ने कहा कि इनको रजम, इनका संसार होना चाहिए, ठीक है। मैं और आप कौन होते हैं डिबेट करने वाले? मेरा और आपका, अच्छा, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, जब हम ये कहते हैं कि रजम नहीं होना चाहिए, कत्ल नहीं होना चाहिए, इसका मतलब है कि नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक अल्लाह को पता नहीं था कि पाकिस्तानी कौम होगी और वो इस तरह की बातें करेगी कि अल्लाह नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक गलत है और मैं ठीक हूं। इज इट पॉसिबल? ठीक है, ठीक है सर। लेकिन एक और चीज, आपने इस्लामिक आइडियोलॉजी की बात की, उनका एक मतलब उन्होंने एक बिल पास किया, बल्कि अभी अगर रिसेंटली आपको मेरे ख्याल कुछ दिन पहले लास्ट वीक भी एक कमेटी है जो ह्यूमन राइट्स और माइनॉरिटीज के हवाले से काम करती है, तो उन्होंने भी एज का जिक्र किया है कि अगर लेस देन 18 होगी कोई लड़की
تو اس کی شادی نہیں ہوگی. اس کے اوپر میں نے اسلامک آئیڈیالوجی سینٹر کا بھی پڑھا ہوا ہے, انہوں نے بھی, اور آپ کو یاد ہوگا کہ مطلب اسی ایئر کے شروع میں رینا اور روینہ سندھ کی دو بہنیں تھی, شاید 15 اور 16 یا 15 اور 17 سال کی لڑکیاں تھیں, تو ان کے اوپر بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں شاید اطہر من اللہ صاحب کے پاس یہ کیس لگا ہوا تھا, تو انہوں نے بھی وہاں پر یہ کہا تھا کہ یہ انڈر ایج ہے اور یہ ان کی یہ شادی نہیں ہو سکتی, اور کہتے ہیں کہ تب تک سرٹیفکیٹ ان کو جو میرج سرٹیفکیٹ ہوتا ہے وہ نہیں دیا جائے گا اگر ان کی 18 سال سے کم ہے. تو یہ فورس کنورجن والی بات سر کم از کم ہمیں میرے خیال میں اس چیز کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے ہمارا ریلیجن ہے, ہم اس کے اوپر مطلب اس کے ہم فالوورز ہیں, لیکن اگر کسی اور کا ریلیجن ہے تو میرے خیال ہے کہ ہمیں اس کے مطابق ان کو ٹریٹ کرنا چاہیے اگر وہ اس ریلیجن سے تعلق رکھتے ہیں. وہ مسلمان مطلب مسلم ہم اسلام کو مانتے ہیں, لیکن ہندوؤں کے لیے اسلام نہیں ہے, ان کے لیے اپنا ریلیجن ہے, تو وہاں پر ہم کیوں مطلب ان کے اوپر اسلامک لاز کو لے کے آتے ہیں اور اس کے اوپر کیوں ہم مطلب کلیئر کٹ بات نہیں کرتے. دیکھیں آپ نے اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کی بات کی, اس کا ایک پرپس تھا کہ وہ اسمبلی کو گائیڈ کرے گی, حکومت کو گائیڈ کرے گی کہ اسلام شریعت کے مطابق ہو. ٹھیک ہے, میری ملاقات چند مہینے پہلے ہوئی تھی قبلہ ایاز صاحب سے جو اسلامک آئیڈیالوجی اس کے چیئرمین ہیں. میں نے چیئرمین صاحب سے کہا کہ جتنے طلاق پاکستان میں کورٹ کے تھرو ہوتے ہیں کیا یہ پرمیزیبل ہے اسلام میں؟ اس کا جواب تھا کہ وہ پرمیزیبل نہیں ہے. آپ ذہن میں رکھیں ہم کنفیوز ملک ہیں, کنفیوزڈ ہیں. نام اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے لیکن شراب بنتی ہے, شراب کی فیکٹریاں ہیں, بالکل حکومت نے پرمیشن دی ہوئی ہے نا. بالکل ٹھیک ہے, سود کا نظام موجود ہے, بالکل سود تمام سودی نظام ہے ہمارے پاکستان میں. ٹھیک ہے, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں جب آپ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ اب کیا ہے کہ ہمارا چونکہ مولوی چرچ, دیکھیں ذہن میں رکھیں, مولوی پادری وہ جو مندر کا پجاری یہ سارے کے سارے پیسوں کے لیے کام کرتے ہیں, یہ کوئی اپنے اپنی مذاہب کے لیے کام نہیں کرتے. مجھے بتائیں کہ لوگوں کو یہ اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ طلاق مغلظ جو عدالتوں میں ہوتی 3 طلاقیں اکٹھی, اس پہ حضرت عمر انہوں نے 80 کوڑے مارے ہوئے ہیں, 80 کوڑوں کی سزا تھی وہ. ٹھیک ہے, آپ ہر طلاق جو کورٹ میں ہوتی ہے وہ طلاق مغلظ ہوتی ہے, اور طلاق مغلظ وہ ہے کہ جس کو اسلام نے کنڈیم کیا, منع کیا ہے. قرآن میں آتا ہے اب طلاق مرتان, طلاق 2 دفعہ دینی ہے, تیسری دفعہ نہیں دینی اکٹھے. آپ دیں گے تو یہ اس پنشیبل آفینس. اب مسئلہ کیا ہے, چونکہ ہماری کنفیوژن ہے, پھر ہم نے ایجوکیٹ لوگوں کو نہیں کیا, ہم نے لوگوں کو ایجوکیٹ ہی نہیں کیا اس بارے میں. یہ جو قطغن ہے کہ آپ 18 سال سے پہلے شادی نہیں کر سکتے, مجھے ایک بات بتائیں, ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں ہم اسے کہتے ہیں سننا کہتے ہیں نا, اور یہ ایک اچھا عمل ہے جس کو ہم فالو کریں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو 15 سال کی عمر میں دیا. ٹھیک ہے, میری بات کو آپ اسلامک پرسپیکٹو سے سمجھیں آپ. ٹھیک ہے, I'm not talking about دنیاوی یا نیشنل اسمبلی. اسلام نے کہا پیوبرٹی, میچورٹی, رخصتی ہے میچورٹی پہ. ٹھیک ہے, جب وہ میچور ہو جائے, میچورٹی ہمارے پاکستان میں رفلی جو ایج بنتی ہے وہ 13-14 سال بنتی ہے, 13 سال بنتی ہے. اچھا اب دیکھیں یورپ نے, امریکہ نے قانون یہ قدغن نہیں لگائی ہوئی, پتہ ہے آپ کو, وہاں 13 سال عمر ہے. امریکہ میں 13 سال کی عمر میں آپ لڑکی کی شادی کر سکتے ہیں. اب اسلام نے 13 سال ہی کہا ہوا ہے, رفلی ایگزیکٹلی نہیں, میچورٹی کا ہے. آپ نے کہا نہیں 18-19 سال ہے. آپ کی پرابلم یہ ہے کہ آپ اگینسٹ اسلام جا رہے ہوتے ہیں اور آپ اس کو اسلام سمجھ رہے ہیں. قبلہ ایاز صاحب کو میں نے یہی کہا, دیکھیں ایک اور مسئلہ بتاتا ہوں, یہ فخر دس از ویری امپورٹنٹ. ہمارے آج کل کے نکاح فارم میں ایک کالم بنا ہوا ہے تفویض کا, یعنی ایک خاتون اپنے شوہر کو طلاق دے سکتی ہے, خلا نہیں, طلاق. ٹھیک ہے, آپ یقین جانیں میں نے قبلہ ایاز صاحب سے کہا کہ اس کی تو کنڈیشن ہے, تفویض تو نہیں ہو سکتی. دیکھیں جب آپ خاتون کو طلاق کا حق دیتے تو آپ جاتے ہیں کرسچینٹی کی طرف, جو کہ وہاں پہ ہے, یورپ میں ہے, وہ بھی آرتھوڈاکس نہیں, پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک. ٹھیک ہے, دیکھیں تفویض جو ہے اس کے لیے میعاد مقرر ہے, تمام فقہا کا اجماع ہے. میں نے قبلہ ایاز صاحب سے کہا قبلہ ایاز صاحب مانتے ہیں, جب آپ قبلہ ایاز صاحب مانتے ہیں تو آپ اسمبلی میں لوگوں کو بتائیں نا کہ کالم جو آپ نے غلط لکھا, مشرف صاحب نے ایڈ کیا ہوا ہے, دس از ناٹ اسلام. لہٰذا ہم انفارچونیٹلی کنفیوز ہو گئے ہیں.
کہ ہم نام اسلام کا استعمال کرتے ہیں, اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے سر, لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس چیز کی وجہ سے جس کنفیوژن کا ہم شکار ہیں, جو ہم مانتے نہیں, آپ نے بڑی کھل کے بات کی اور بہت اچھی بات ہے, کیونکہ مولوی ہمیں ایک طرف کھینچ رہا ہے, جو مطلب جس اپنے آپ کو ماڈرن دنیا کا لوگ سمجھتے ہیں, وہ ہمیں کسی اور طرف کھینچتے ہیں. مطلب ایک عجیب قسم کا تماشا بنا وہ, اس کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں, بے شک وہ ہمارے پاس مطلب مسلمان ہوں یا کسی اور ریلیجن کے لوگ ہوں. ہم اپنی کنفیوژن کی وجہ سے دوسروں کو کیوں مطلب ٹارگٹ کرتے ہیں. یہ ایک چیز یہ ہو رہی ہے سر کہ آج کل بہت زیادہ ٹرانسجینڈرز کے اوپر اگر آپ دیکھ لیں, ابھی پچھلے ہفتے پشاور میں 2 لوگوں کو فائر کر کے ایک کی ڈیتھ ہو گئی اور ایک سیویئر قسم کی انجریز ان کو آئی. یہ چیز بہت زیادہ ہو گئی ہے, پنجاب میں بھی ہے, لیکن خیبر پختونخوا میں اگر ہم یہ دیکھتے ہیں تو یہ چیز زیادہ بڑھ رہی ہے. قوانین بھی موجود ہے, بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن اس کے باوجود ہماری سوسائٹی اس ایکسٹریم کی طرف کیوں جا رہی ہے؟ This is unfortunate. دیکھیں آپ کی سوسائٹی میں کیا ہے, مثال کے طور پہ دیتا ہوں. اب پاکستان, اب آپ کا سوشل میڈیا ہے, سوشل میڈیا پہ کنٹرول نہیں ہے آپ کے. دیکھیں سوشل میڈیا میں ایک ہے, آپ ایک پروگرام کر رہے ہیں جو میچور پروگرام ہے, یہ نالج کے لیے ہے, یہ انفارمیشن ہے, ٹھیک ہے. میجورٹی پروگرام کیا کر رہے ہیں, انٹرٹینمنٹ ہی کر رہے ہیں. انٹرٹینمنٹ میں وہ غلط چیزیں بھی لے آئے ہیں. اچھا, آپ پاکستان میں, ہمارے ہاں سوسائٹی جتنی آزاد ہو گئی ہے, یعنی آپ کے ڈو اور ڈونٹ کا معیار ہی نہیں ہے, تو فرسٹریشن کریٹ کر دیا آپ نے. یعنی یہاں پہ پورنوگرافی ہے, آپ کے پاس تمام گیجٹ ہے, پی ٹی اے موجود ہے, اس کے باوجود یو آر انیبل ٹو کنٹرول دیٹ. وہ جو فرسٹریشن ہے, وہ انفارچونیٹلی جو ٹرانسجینڈر ہے, وہ ڈیفینیٹلی ایک مظلوم طبقہ ہے. یہ وہ طبقہ ہے جس کو اپنے گھر والے بھی اسی طرح ایکسیپٹ نہیں کرتے اور سوسائٹی بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے, وہ مظلوم ہے. اچھا, اب ان کے لیے پراپر یہ تو ہونا چاہیے کہ ان کے لیے آپ سیٹ رکھیں, ان کو آپ مین سٹریم میں لے کے آئے. اسلام نے ان کو ناچ گانے کا نہیں کہا ہوا, اسلام نے کہا کہ ان کو سوسائٹی کا حصہ بناؤ, اس کو ایکسیپٹ کرو. چیزیں ہم نے اللہ پہ چھوڑنی ہے, ان کے حساب کتاب بھی اللہ پہ ہونا ہے نا, میرا بھی ہونا ہے, آپ کا بھی ہونا ہے, ان کا بھی تو ہونا ہے. ان کو ناچنے کا کسی نے کہا نہیں ہوا, نہ اسلام نے کہا ہوا ہے, یہ تو خود ہماری اس سوسائٹی نے اس کو پش کر دیا ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ حکومت کی, ریاست کی 100% ذمہ داری ہے ٹو پروٹیکٹ دیم ایٹ آل کاسٹ. جو پولیس والا جس جورسڈکشن میں یہ کرائم ہوا ہے, اس کا ایس ایچ او سے لے کر اس کا ڈی ایس پی, وہ سارے رسپانسبل ہیں. یہ آپ کیسے پروٹیکٹ نہیں کر سکتے ہیں؟ یہ بالکل حکومت کی ذمہ داری ہے, چاہے وہ مائنورٹی ہو, چاہے وہ ٹرانسجینڈر ہو, چاہے وہ مسلمان ہو, وہ سب کی ذمہ داری ریاست کی ہے. دیکھیں جب آپ کیا کرتے ہیں فخر, پرابلم آتی ہے کہ جب تک آپ ہارش سخت پنشمنٹ نہیں دیتے, سوسائٹی میں گن چلے گا. اچھا, اب آپ دیکھیں یورپ نے کیا کیا, یورپ نے کیا کیا کہ ڈرائیونگ کے اوپر قوانین بہت سخت ہیں. اگر آپ موبائل فون کرتے ہوئے, گاڑی چلاتے ہوئے آپ پکڑے گئے, آپ کو $500 جرمانہ ہے. کین یو امیجن؟ دوسری دفعہ پکڑے گئے تو $1,000 ہے. ٹریفک قوانین سخت, لیکن اس طرح کے قوانین نرم. تو وہاں پہ کیا ہے کہ ٹریفک کی وائلیشن نہیں ہوتی, باقی سوسائٹی از اوپن, وہ حرکتیں جو کرتے پھرتے ہیں سڑکوں پہ. ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہمارے قوانین تو موجود ہیں, امپلیمنٹیشن نہیں ہے, اور قوانین سخت نہیں ہے. آج آپ دیکھیں نا, صرف پنجاب کی رپورٹ آئی ہے, 2 سال کے اندر جو ریپ کے کیسز ہیں, زنا کے کیسز ہیں, وہ 7,000 سے زیادہ ہیں. بالکل 7,000. استغفر اللہ, آنیسٹلی اسپیکنگ. اور یہ جب تک آپ پراپر سزائیں نہیں دیں گے لوگوں کو, رجم, میں تو رجم کا حامی ہوں کہ اس کو اوپنلی اس کو سنسار کیا جائے. دیکھیں کون کتنے پھر یہ اس غلط معاملات میں اترتے ہیں. آپ کی پنشمنٹ نہیں ہے. لہذا جو آپ نے ٹرانسجینڈر کا کوشچن کیا, دیٹ از ریسپانسبلٹی آف دا اسٹیٹ, اینڈ دس از ایکسٹریملی انفارچونیٹ. سر آپ نے ایک بات کی سنسار کی, اگر 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے خان صاحب نے ایک انٹرویو دیا تھا اس پاکستان کے چینل کو, تو وہاں پہ انہوں نے پانسی کے حوالے سے جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ہم یہ نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ رہنا ہے. تو جو آپ بات کریں تو مطلب ہاؤ اٹس پاسبل کہ اگر وہ یہ بات کریں کہ پانسی ہمارے ملک میں نہیں, دنیا کے اور بھی کافی سارے ممالک میں ہے, سب میں نہیں ہے لیکن شاید کافی سارے ممالک میں, تو پھر یہ کیسے پاسبل ہوگا؟ کیونکہ خان صاحب اس کو منع کریں جو ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں.
تو وہ اس کو منع کر رہے ہیں کہ پانسی ہم نہیں دیں گے ان چیزوں کے اوپر کیونکہ ہمیں پھر انٹرنیشنل پریشر بہت آتا ہے. تو اگر آپ سنسار کی بات کرتے ہیں جو افغانستان میں طالبان نے کچھ عرصہ کیا بھی تھا 2001 اور اس سے پہلے, تو مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ پاکستان کے اندر اگر ہم بات کرتے ہیں؟ فخر, میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں, وہ آپ کا آنسر دے دے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری دور میں شرک اتنا عام ہوگا ایسے جیسے رات کے اندھیرے میں کالے پتھر کے اوپر کالی چونٹی, رات کے اندھیرے میں کالے پتھر کے اوپر کالی چونٹی جو نظر نہیں آتی, لوگ اس طرح شرک میں مبتلا ہوں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک ہے ڈیوائن لا, آپ کہتے ہیں یا پرائم منسٹر ہو, آپ کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک اللہ غلط ہے, ہم ٹھیک ہے, ہماری اسمبلی ٹھیک ہے, بیکاز ہم نے آئی ایم ایف سے قرضہ لینا ہے, ہم نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے قرضہ لینا ہے, ہمیں یورپ نے سپورٹ کرنا ہے, لہٰذا ہم کہتے ہیں گڈ بائی ٹو اللہ, آپ اللہ تھوڑا سا ناراض نہ ہوئیے, ہم تو بڑا پریشر ہے. دیکھیں, دس از ہاؤ وی آر کنفیوز نیشن. جب آپ کنفیوز نیشن ہوں گے تو آپ کا یہی حال ہوگا. یورپ کتنا پریشر ڈالتا ہے سعودی عرب پہ, کتنا وہ بات کرتا ہے, اچھا نہیں ڈالتا اس لیے کہ پیسے آ رہے ہیں. اچھا چونکہ آپ لینے والے ریسیپینٹ ہیں, آپ غریب ہیں, مانگتے رہتے ہیں, لہٰذا آپ کہتے ہیں ہمیں ایشین ڈیولپمنٹ بینک پیسہ نہیں دے گا, ہمیں آئی ایم ایف پیسہ نہیں دے گی, ہمیں یورپین یونین سپورٹ نہیں کرے گی. یہی چیز, یہ فیئر, دیکھیں جب تک آپ کے ذہن سے فیئر نہیں نکلتا, جب فیئر فیکٹر رہے گا تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. دس از دا ریئلٹی. تو فیئر فیکٹر کو نکالیں. آپ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ رجم کرو, تمام علماء کا فقہا کا اس پہ اتفاق ہے, جو سزا, دیکھیں یاد رکھیں قرآن میں آیا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی کام نہیں کرتے, جو کرتے ہیں وہ میری وحی کی جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 پنشمنٹ اپنے ہاتھ سے دی ہوئی ہیں, اپنے دور میں دی ہوئی ہیں. جب وہ پنشمنٹ دے دی تو وہ ڈیوائن لا ہو گیا. اب جب ڈیوائن لا ہو گیا, آپ کہتے ہیں نہیں یہ میرا مین میڈ لا, اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں, چاہے وہ مولوی بیٹھا ہوا ہے, چاہے وہ کوئی بھی بیٹھا ہوا ہے, وہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کے جو ہے نا رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ڈیوائن جو لا جو پنشمنٹ دی ہے وہ غلط ہے, ہم ٹھیک ہے, تو یہ کفر کر رہے ہیں. یقین جانیں یہی بات میں نے ایک بہت عالم دین سے کیا جو اسمبلی میں بیٹھے ہیں. میں نے کہا مجھ سے اللہ کم پوچھے گا, آئی ایم کنٹریبیوٹنگ فار مائی سیلف. اللہ جو آپ سے پوچھے گا وہ آپ جواب کیا دیں گے اللہ کو؟ آپ کہیں گے جی ہم ایم این اے اور ایم پی اے بن گئے, ہم منسٹر بن گئے, دیٹس اٹ. یہاں پہ سودی نظام چل رہا ہے اور آپ کو معیشت کا پیرالل نظام آپ نے بنایا نہیں. آپ نے مدارس سے لاکھوں لوگ آپ نکالتے ہیں, ایک عالم آپ پروڈیوس نہیں کر سکتے جو معیشت پہ بات کر سکے. سر ایک بات اور بھی ہے یہاں پر, ہم میں کہتا ہوں یورپ اور امریکہ اور آئی ایم ایف, ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کو چھوڑ دیتے ہیں, سعودی عربیہ یو اے ای کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. سر یہاں پر پاکستان کے اندر آپ کو مجھ سے زیادہ بہتر پتا ہے, زیادہ آپ مطلب اٹھتے بیٹھتے ہیں پارلیمنٹیرین کے ساتھ بھی اور مختلف ایشوز کو کور بھی آپ کرتے ہیں. مجھے سر یہ بتائیں کہ مختلف بلز لیے جاتے ہیں, لائے جاتے ہیں اسمبلی کے اندر, جس کا کوئی مطلب جسے کہتے ہیں کہ کوئی ماں باپ نہیں ہوتے, کوئی ولی وارث نہیں ہوتا, لیکن وہ بل آ جاتا ہے. ابھی 2 دن پہلے جو فوجداری مقدمات کے حوالے سے کہ اگر کوئی کسی مطلب ہمارے فوج کے ادارے کے اوپر اگر کوئی بات کرے گا تو اس کو 2 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانہ ہو سکتا ہے. مجھے یہ بتائیں اس طرح کے بلز لے آ کے اور مختلف طریقوں سے لے کے آئے جاتے ہیں. کل رات بھی کچھ پارلیمنٹیرین کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, میں بات کر رہا تھا, یقین کریں وہ کہتے ہیں کہ باقاعدہ ہمیں بتایا جاتا ہے. تو اگر جو لوکل ادارے ہیں ان کا اتنا پریشر ہے تو پھر ہم کیسے اس کو ڈینائی کر سکتے ہیں کہ آئی ایم ایف یا یورپی یونین یا یو ایس یا پھر اتنے بڑے ممالک کا پریشر نہیں ہوگا. ایک ہمارا ادارہ اتنا پریشرائز کرتا ہے پارلیمنٹیرین کو, کہتے ہیں کہ یہ قانون, یہ بل پاس کرنا ہے فوجداری کا, لوگوں کے منہ بند کر دیں کیونکہ لوگ ہماری عزت نہیں کرتے, یعنی زبردستی ہم سے عزت کروائی جائے گی. میں دل سے نہیں کروں گا لیکن اس قانون سے ڈر کے میں عزت کروں گا. دیکھیں فخر, آپ ذہن میں رکھیں پاکستان ود دی بلیسنگ آف اللہ وہ ایک نیوکلیئر پاور ہے. جی بالکل ٹھیک ہے, اور آپ کے 56 اسلامک ممالک ہیں جس میں سے ٹاپ کی آرمی پاکستان کی ہے. آپ کے 3 آرمی ہیں جو کہ ابھی قائم و دائم ہے. یہ سازشوں کے تحت, سازش کے تحت, کیپ ان مائنڈ, لیٹ می یوز مائی ورڈ, لیبین فورس کو, لیبین آرمی کو خراب کیا گیا, آج وہ خانہ جنگی میں ہے. سازش کے تحت ایجپشن آرمی تھی, خراب کیا گیا, آج وہ ان کی کیا حالت ہے. سازش ان کی ہے 3 ممالک کے لیے جن کی آرمی بہت مضبوط ہے. ایک ہے ٹرکی, ایک ہے ایران, ایک ہے پاکستان. یہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے, ٹھیک ہے.
یہ ہمارے خلاف سازش. اچھا اب یہ سازش کرنے والے کون ہیں؟ وہ ڈفرنٹ نام یوز کریں گے. وہ اپنے آپ کو سوشل لبرل کا نام یوز کریں گے, وہ اپنے آپ کو ریفارمسٹ کا نام یوز کریں گے. آپ دیکھیں ایک ادارہ ہے جس نے ڈیفینیٹلی, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آرمی میں کچھ ساری فرشتوں کے ادارے ہیں, انڈیویجول ہیں, انڈیویجول ہر جگہ پہ برے ہیں. آپ اور میں صحافت سے میں کام کرتے ہیں, جرنلسٹ ہیں. آپ مجھے بتائیں صحافی کتنے برے طبقہ ہے؟ برے لوگ نہیں ہیں اس میں, بالکل ٹھیک ہے, اس میں کرپٹ بھی ہے. اچھا لیکن بحیثیت ادارہ آپ آرمی کو ڈیمورلائز نہیں کر سکتے. جو کر رہا ہے وہ سازش کے تحت کر رہا ہے. میں خدا گواہ, میں آپ سے مذاق نہیں کر رہا ہوں. وہ پلاننگ کون کر رہا ہے؟ وہ زائنسٹ کی پلاننگ ہے, وہ یورپ کی پلاننگ ہے, وہ امریکہ کی پلاننگ ہے. لیٹ می بی اوپن, وہ پلاننگ کے تحت کرتا ہے. وہ سٹرنگ ہلاتا ہے. اس کے سٹرنگ کون ہے؟ آئی ایم ایف. اس کا سٹرنگ کون ہے؟ ورلڈ بینک. اس کے سٹرنگ کون ہے؟ وہ ہمیں ٹائٹ کرتا ہے, وہ معاشرے میں پرابلم کریٹ کرتا ہے. بالکل صحیح ہے, بالکل I 100% ایگری ود یو. بلکہ کل میں اپنے ویڈیو میں بھی یہ بات کہہ رہا تھا کہ ہماری مطلب فورسز جو ہے مطلب 7-7.5 لاکھ ہماری آرمی ہے ساری فوج میں لا کر, بالکل میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں اس چیز کی. لیکن اگر وہ کوئی غلط چیز کر رہے ہوتے ہیں تو مطلب I am not allowed to raise a question on that. کیوں نہیں میں کر سکتا کہ اگر پاپا جان پیزا ہے تو اس کے اوپر میں اگر سوال اٹھاؤں گا تو میں جو ہے سب سے بڑا گناہگار ہو گیا. سر اصل ایشو ہے میرے خیال میں اکاؤنٹیبلٹی کا. ہم نواز شریف جو 3 ٹائم پرائم منسٹر رہے ہیں ہم اس کو رگڑ رہے ہوتے ہیں. اس کی بیٹی مریم نواز مطلب عدالت میں, یہ ہمارے بالکل پڑوس میں احتساب عدالت ہے, وہاں پہ وہ آتی ہے. آصف علی زرداری جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے وہ آتے ہیں. لیکن ایک جنرل عاصم باجوہ صاحب میرے لیے بڑے ریسپیکٹیبل ہے, بٹ the thing is کہ جہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی کی سر بات آتی ہے تو ہم کیوں اس کے اوپر سوال نہیں اٹھا سکتے؟ اس کے لیے تو عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے آپ کا جو ریزگنیشن ہے مجھے یہ ایکسپٹ نہیں ہے. لیکن باقی لوگوں کے لیے جب سوال کیا گیا شبلی فراز صاحب سے کہ اجمل وزیر اور ورسز عاصم باجوہ, تو انہوں نے کیا جواب دیا پی آئی ڈی میں ان کی پریس کانفرنس کے اندر کہ ڈونٹ کمپیئر the oranges with the apples, کی کیا کوئی انہوں نے اس طرح کی بات کی. تو سر اس کا مطلب ہے کہ جو سیویلین ہے وہ مطلب جس کو بلڈ سیویلین کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ بالکل صحیح ہے, اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کے اوپر اصل بات سر یہ ہے کہ ہمارے جنرلز جو ہیں, میں سب کی بات نہیں کرتا, میں جو ہے ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں, کھل کے کرتا ہوں, لیکن جو یہ کرتے ہیں کہ یہاں سے کما کر امریکہ میں انویسٹ کرتے ہیں, آسٹریلیا میں انویسٹ کرتے ہیں یا کسی اور ملک میں انویسٹ کرتے ہیں. سر میرے ملک کا پیسہ میرے لیے تو, مجھے تو پیٹریاٹزم کی مطلب بھاشن دیے جاتے ہیں کہ میرے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے, میں غدار ہوں, میں کسی کی سازش کے تحت کام کر رہا ہوں. آپ کے اوپر یہ الزام لگ سکتا ہے, کسی اور کے اوپر, جرنلسٹوں کے اوپر نارملی لگ رہا ہوتا ہے, لیکن ان کے اوپر کیوں نہیں لگتا؟ وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہ میرا اصل سوال ہے جو مجھے مطلب اریٹیٹ کر رہا ہوتا ہے. دیکھیں یہ آپ نے جو بات کی ہے, آئی لائک دیٹ کوسچن. وہ ایک انڈیویجول ہے, عاصم باجوہ صاحب انڈیویجول ہیں, جنرل ہیں, ٹھیک ہے. ادارے کو ہم کبھی بھی نہیں کر سکتے, یہ دنیا کا کلچر نہیں ہے. اور یہ جو کرتے ہیں اس کے لیے ایک خاص پلاننگ ہوتی ہے. اس پلاننگ میں کیا ہوتا ہے, مجھے بھی استعمال کرتے ہیں, آپ کو بھی کرتے ہیں, ایکس وائی زی کو استعمال کرتے ہیں. رہی بات اکاؤنٹیبلٹی کی, there is definitely pressure in army on عاصم باجوہ صاحب. یہ نہ کہیں کہ آرمی کے اندر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, لیکن کیا ہے کہ آپ کا مثال کے طور پہ ہر گھر کے اندر کچھ مسئلے مسائل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ بھائی بہن مل کے رہتے ہیں, ماں باپ ہوتے ہیں, تو آپ کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں یار گھر کی چیز باہر نہ نکلے, گھر میں ہم نے فیصلہ کرنا ہے, ہم نے ایسا غلط کام الاؤ نہیں کرنا, ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, ان کے لیے چیک بھی ہوگا. اگر if he has done something wrong, دیکھیں ایک بات بتاؤں, یہ جو سٹوری جس نے بریک کی ہے اس کا نام ہے احمد نورانی. احمد نورانی صاحب نے ایک دفعہ آلریڈی کورٹ میں اپالوجی کی ہے for not providing any details to establish the story. دیکھیں جب میں اور آپ ایکسکلوسیو سٹوری کرتے ہیں تو جب تک ڈاکومنٹس نہیں ہوں گے ہم ایکسکلوسیو نہیں کرتے, کہ ہمیں کورٹ میں بلا کے, ہمارے پاس تو بہت خبریں ہوتی ہیں, ہم کیا کرتے ہیں, ہم یہ کرتے ہیں کہ یار مجھے ڈاکومنٹس دو تو میں خبر کروں گا, ادروائز تو مجھے پتا ہے میرا گوانڈی بھی کرپٹ ہے, میرا رائٹ بھی کرپٹ ہے, میرا لیفٹ بھی کرپٹ ہے. بھائی مجھے پتا ہے نواز شریف صاحب کا گھر میں نے دیکھا ہوا ہے جو لیس دین 1 کنال کا ہے, میں نے وہ گھر بھی دیکھا ہے, میں نے جاتی عمرہ بھی دیکھا ہے, ٹھیک ہے. لیکن میں خبر تو نہیں دے سکتا نا, اس لیے کہ میرے پاس ثبوت نہیں کہ ہاؤ ہی میڈ دا منی. زرداری صاحب کا والد صاحب بندینو سینما کے مینیجر تھے, ہی واز ناٹ دا آنر, کیپ ان مائنڈ.
اور بعد میں وہ مالک بنے, پھر وہ کیسے گھر بنایا. میں ایک اور مثال دیتا ہوں, زرداری صاحب کا جو گھر ہے بلاول ہاؤس لاہور میں 210 کنال کا ہے, بحریہ ٹاؤن میں, اس پہ انویسٹیگیشن کر لیں کس نے, لیکن میرے پاس ڈاکومنٹ گفٹ دیا تھا ان کو ملک ریاض صاحب نے 12 ارب, اس کی مطلب قیمت اس وقت اب شاید بڑی ہوگی. ٹھیک ہے, اب بات یہ ہے کہ بڑے اوپن سیکرٹ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی ود ان آرمی پریشر ہوتا ہے, ان کی ملٹری انٹیلیجنس ہوتی ہے, ان کی آئی ایس آئی بھی ہوتی ہے, ملٹری انٹیلیجنس ود ان دا آرمی کام کرتی ہے. دیکھیں آلریڈی انہوں نے 3 بندوں کو سزائیں دی ہوئی ہیں آن دی چارجز آف ویری ہائی ٹریزن, بائی دا وے ہائی ٹریزن. اس میں ایک لیفٹیننٹ جنرل شامل ہے, ایک بریگیڈیئر صاحب شامل ہیں, ایک ڈاکٹر شامل ہیں. ٹھیک ہے, اس سے پہلے جنرل راحیل صاحب نے کئی آرمی کے لوگوں کو سیک کیا ہے, ان کے پینشن ختم کیے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ ادارے کو چل جاتے ہیں نا, ادارے کے اوپر چلے جاتے ہیں, تو آپ اس کو ڈیمورلائز کرتے ہیں. باقی انڈیویجول کوئی فرشتے نہیں ہیں, ان میں بھی یہ مسئلے ہیں جو سوسائٹی کے اندر ہیں. ٹھیک ہے, لہٰذا جی سر ہماری سوسائٹی کے وہ لوگ ہیں, مطلب آپ کی فیملی کے, میرے فیملی کے ہی سے, ادھر ہی سے نکل کے پولیس آفیسرز بنتے ہیں, آرمی کے آفیسرز بنتے ہیں, دوسرے اداروں میں جا کے آفیسرز بنتے ہیں. اس سے مجھے بالکل انکار نہیں, ہماری طرح کے لوگ ہیں. میرا صرف ایک سوال ہوتا ہے کہ بالکل ہماری طرح کے لوگ ہیں, تو ہماری طرح کے جو ہمارے ملک کے لاز ہیں, ہمارے ملک کا کانسٹیٹیوشن ہے, وہ ان کے اوپر بھی اسی طرح اپلائی ہو. میرے تو سر مجھے تقریباً 2 ماہ پہلے ایک نوٹس آیا سائبر کرائم کا, FIA کا. بلیو می, میں نے کال کر کے جب میں نے پوچھا ان سے, تو میں نے کہا کہ کیا ہوا, کہتے یہ آپ کی ایک فلانٹ ٹویٹ تھی. میں نے کہا اوکے خیر, میں چلا گیا, میں نے اپنی اسٹیٹمنٹ جو دی, جو بھی ہوا سارا وہ سارٹ آؤٹ ہوا. اس چیز کے اوپر پھر یہ 2-3 ماہ پہلے, اور اس وقت میں نے ان کو کہا تھا یار میرے تو 100 یا پتہ نہیں 150 جو ہے میرے فالوورز ہیں, تو اس ایک ٹویٹ سے کیا ہو سکتا ہے, اتنی سی بات تھی. اور بات بھی اس کے اندر کوئی, میں نے کوئی جسے کہتے ہیں کہ کوئی ڈیفیم نہیں کیا تھا کسی ادارے کو, لیکن نام لکھا تھا. ٹھیک ہے, یہ چیز ہوئی, ٹھیک ہے, لیکن اسی طرح کے لاز میرے اوپر تو امپلیمنٹ ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں بالکل, میں اگر کوئی غلط کام کرتا ہوں بالکل اسی طریقے سے مجھے پکڑا جائے, یا جو بھی اس کے قانون کے مطابق سزا مجھے دی جائے. لیکن وہی سزا میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ اس ادارے کو یا اس کے ایک شخص کو, میں ادارے کی بات نہیں سوری کروں گا, میں اس شخص کو کروں گا کہ اس طریقے سے ان کو مطلب سزا مل جائے. یہاں پر پاکستان میں سر جس طرح میں نے آپ کو بات کی کہ FWO ہمارا بہت بڑا ادارہ ہے, بہت بڑے بڑے انہوں نے پروجیکٹ کیے ہیں, بڑی مشکل مطلب روڈز ہماری بنائی ہیں, لیکن سر وداؤٹ اے ٹینڈر ان کو پروجیکٹ ملتا ہے. تو کیا یہ لاز یہاں پہ مطلب امپلیمنٹ نہیں ہوتے پاکستانی لاز؟ یا اگر کوئی جنرل, میں کہتا ہوں اس کے پاس بہت سارا پیسہ ہوگا, لیکن سر اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ وہ 7,000 کنال کا جو ہے پورا آئر لینڈ آسٹریلیا میں خرید لے. یہ پوائنٹ سر اٹھتے ہیں. میں یہی نواز شریف صاحب کے بارے میں بھی کہتا ہوں کہ ان کے مطلب پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے اپارٹمنٹس ہیں لندن میں, شاید کروڑوں یا اربوں کی ان کی قیمت ہے. میں اگر وہ سوال ان کے اوپر اٹھا سکتا ہوں یا کسی اور سویلین کے اوپر اٹھا سکتا ہوں, سر جرنلسٹوں کے اوپر آپ کوسچن کرتے ہیں, میں کرتا ہوں کہ بھائی آپ کے پاس 2 کروڑ کی گاڑی کہاں سے آئی, آپ کی اتنی انکم نہیں ہے, پھر کیسے آپ نے رینج روور رکھی ہوئی ہے. تو یہ سوال سر ایز اے سٹیزن آف پاکستان, ایز اے لیمین, ایز اے جرنلسٹ بنتا ہے کہ ہم ان سے بھی کریں, لیکن وہ برا مان جاتے ہیں چیز. دیکھیں بات یہ ہے کہ انفارچونیٹلی جس طرح میں نے کہا کہ ہم ایز اے کنٹری کنفیوزڈ ہیں. نام رکھا اسلامک ریپبلک آف پاکستان, لیکن اسلام کی کوئی چیز نہیں ہے. اسی طرح ہمارے جو مسئلہ ہے لنک ٹو کرپشن, کرپشن ڈیفینیٹلی از اے ویری سیریس ایشو. اور یہ ہمارے صرف ایک ادارہ نہیں ہے, ہمارے تمام اداروں میں یہ حساب ہے. آپ کوئی بھی ادارہ اٹھا لیں, چاہے وہ آپ لیٹ می اسٹارٹ فرام دا میڈیا, پولیس, آرمی کے انڈیویجول ہیں, یس ہوں گے, ہمارے ہاں انڈیویجول ہوتے ہیں ود دی بلیسنگ آف اللہ. الحمدللہ میں باوضو ہوں, میں نے زندگی میں نہ 1 روپے دیا نہ 1 روپے لیا, ود دی بلیسنگ آف اللہ. ٹھیک ہے, لیکن آفر نہیں ہوئی, آفر ہوئی ہے, 2 آفر نہیں خبریں کی ہیں میں نے. ٹھیک ہے, ایشو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں انڈیویجول فیصلہ کرتے ہیں. وہ سسٹم اتنا کرپٹ ہو چکا ہے سسٹم کہ اب آپ جس ادارے کی بات کریں گے, ہمارا سینٹ ہے, سینٹ کا الیکشن ہے, کیا پیسے نہیں چلتے اس میں؟ بہت سارے سر, جو سینیٹر اچھا جوڈیشل سسٹم ہے, جوڈیشری, تب میں کیا بتاؤں پھر, کوئی مجھے کنٹیمپٹ آف کورٹ نہ کر دے. آپ یقین جانے وکیل ڈیٹس بدلانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. اچھا قاتل کا بھی وکیل ہے, مقتول کا وکیل ہے, قاتل کا بھی ہے, جس نے جس کی چوری ہوئی ہے اس کا وکیل بھی ہے, چور کا بھی وکیل ہے. آپ میری بات سمجھے نا,
جی بالکل. وہی چور کا وکیل جج بھی بن جاتا ہے. آپ مجھے بتائیں ہم کس کس سسٹم کو روئیں؟ دیکھیں ہمیں کیا کرنا ہے، چونکہ ہمیں بہت سے کام کرنے ہیں. جب تک وہ حکومت اور وہ کام اسمبلی کا ہے، وہ کام بیٹھے پارلیمنٹ کے لوگوں کا ہے جو نہیں کر رہے. پارلیمنٹ بنی ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ اس سوسائٹی کو ہم بہتر کر سکیں. جب تک ہمارا لینڈ ریفارم نہیں ہوگا، لیٹ می یوز دا ورڈ لینڈ ریفارم، جب تک لینڈ ریفارم نہیں ہوگا آپ کا ملک کا آدھا سسٹم ٹھیک نہیں ہو سکتا. دوسرا نمبر 2 ایجوکیشن ریفارم، جوڈیشل ریفارم. جوڈیشل ریفارم از امپورٹنٹ لائک سیکنڈ. آپ کو انصاف ملتا ہی نہیں سوسائٹی میں، اور یہ ججوں کو بھی پتا ہے اور یہ وکیلوں کو بھی پتا ہے. یہ وکیلوں کو بھی پتا ہے کہ انصاف نہیں ہے، ججوں کو بھی پتا کہ انصاف نہیں ہے. جب تک آپ ریفارمز نہیں کریں گے، جب تک آپ پاکستان کو چھوٹے چھوٹے یونٹ صوبے نہیں بنائیں گے، پنجاب کو آپ کم از کم 3 صوبوں میں نہیں بنائیں گے، نہ ہی سیاسی نظام ٹھیک ہو سکتا ہے، نہ ہی کوئی نظام ٹھیک ہو سکتا ہے. آپ کی جتنے بھی نظام بن رہے ہیں وہ خاص سٹیک ہولڈرز کے لیے ہیں، جس میں جو صرف مالداروں کے لیے، وہ کسی بھی ادارے سے ہو، جس سے کیا ہو رہا ہے، امیر امیر تر ہو رہا ہے، غریب غریب تر ہو رہا ہے. آپ دیکھیں میں اور آپ گاؤں سے بلانگ کرتے ہیں، میرے دیہات سے خدا گواہ ہے میں ریموٹ گاؤں کا ہوں، ٹھیک ہے. وہاں سے پی ایچ ڈی ڈاکٹرز بھی نکلے ہیں، وہاں سے میڈیکل ڈاکٹر بھی نکلے ہیں، پروفیسر بھی نکلے ہیں، سی ایس پی بھی نکلے ہیں، انجینئر بھی نکلے ہیں، ٹھیک ہے. مجھے بتا دے اس گاؤں سے آج غریب آدمی کا بچہ ڈاکٹر انجینئر نہیں بن سکتا. آپ نے سسٹم چینج کر دیا ہے، اور آپ نے وہ سٹیپ بائی سٹیپ سسٹم چینج کیا ہے. میں ایک ڈاکٹر کو جانتا ہوں، کے پی کے کا ٹاپ کا ڈاکٹر ہے. ہی ہیڈ اے ہمبل بیک گراؤنڈ، وہ بہت ہمبل بیک گراؤنڈ تھا، لیکن وہ ڈاکٹر بنا اور نامی گرامی ڈاکٹر ہے. میں اور ڈاکٹروں کو جانتا ہوں، میں پشاور یونیورسٹی کے ہاسٹل میں پڑھا ہوں. میرے بچوں کے جو تھے نا، عام میرے کزنس کے جو کلاس فیلوز تھے، خدا گواہ ہے کہ ایک لڑکا افغان مہاجر کیمپ سے ڈاکٹر بنا ہے. کین یو امیجن؟ حاجی کیمپ میں اس کا نام آصف خان تھا، افغانستان کا تھا وہ، اور وہ آج امریکہ بیٹھا ہوا ہے. ایک بچہ تھا، ایک لڑکا، اس کا نام میں نہیں بتانا چاہتا، وہ بہت بڑا سرجن ہے، وہ سوات کے ریموٹ علاقے کا تھا. ایک اور لڑکا وہ بنیر کا تھا، کہ کہتا ہے میرا 1.5-2 گھنٹے مجھے پیدل چلنے پہ لگتے ہیں پہاڑوں میں. وہ ڈاکٹر بنے ہیں. مجھے آج کے دور میں غریب لوگوں کے بچے ڈاکٹر بتا دو، مجھے غریب لوگوں کے بچے انجینئر بتا دو. آپ نے کیا کیا ہے کہ آپ نے گریجولی، یہ 30 سال کی گیم ہے، یہ 30 سال کی گیم جب سے نواز شریف صاحب پہلے پرائم منسٹر بنے ہیں تب سے آپ کا معاشی نظام میں ڈسٹربنس آ گئی اور آپ کی کرپشن بڑھ گئی. کرپشن صرف پولیٹیشین نہیں، ہر طبقے نے کیا ہے. مجھے بات بتائیں، ایک منٹ فخر صاحب، ایک بات بتائیں، ہمارے جرنلسٹوں کا کیا کام ہے؟ ہمارے جرنلسٹوں کا کام ہے کہ ہم فالٹ کو نکالیں اور ہائی لائٹ کریں، اس کا ریزلٹ، ٹھیک ہے. جب سے جرنلزم بڑی ہے، 2001 سے مشرف صاحب نے ٹی وی آن کیا ہے، کرائم کم ہوا ہے کہ بڑھا ہے؟ مجھے یہ بتا دیں. کرائم بڑا ہے، کم نہیں ہوا. اگر ریپ پہ کیس وہ بڑے ہیں، کم ہوئے ہیں؟ بڑے ہیں. جمہوریت کو استحکام ملا ہے؟ نہیں ملا. اس کا مطلب ہے جرنلسٹ اسی جو مالدار طبقے کا حصہ بن گیا، اس سے اپنا شیئر لینا شروع کر دیا کرپشن میں. جرنلسٹ بھی کرپٹ ہو گیا، کیونکہ وہ کرپشن کا جو مافیا ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ وہ اس کا حصہ بن گیا. لہٰذا آپ کو جب تک کرپٹ کو آپ پھانسیاں نہیں دیں گے. اب چائنا میں کیا ہے؟ چائنا میں کرپشن پہ کیا ہے؟ ایگزیکیوشن ہے نا. چائنا میں کرپشن پہ ایگزیکیوشن ہے. وہاں کتنی کرپشن ہوتی ہے؟ چائنیز چائنا میں کرپشن نہیں کرتے، باہر جا کے کرپشن کر لیتے ہیں، ان کو پتہ ہے وہاں سزا ہی نہیں ہے. جب تک آپ جزا اور سزا کا نظام صحیح نہیں کرتے تو آپ سوسائٹی میں یہ برائیاں دیکھیں گے. جو انڈیویجول ہے، جو آپ نے نام لیا انڈیویجول کے، اس نے کہاں پراپرٹی بنائی، کس نے کہاں بنائی ہے، وہ انڈیویجول ہے، ان پہ بالکل بات ہونی چاہیے، اس کا بھی چیک ہونا چاہیے. بٹ دس از انفارچونیٹ، چونکہ ہم پولیٹیکلی بہت ویک قوم ہے. دیکھیں ہم ایز اے قوم بہت کمزور قوم ہے، یاد رکھیں. فخر وی آر ناٹ ٹرکی، وی آر ناٹ ٹرکی. جب وہاں پہ کو ہوتا ہے تو لوگ آ جاتے ہیں، ٹینکوں کے سامنے لیٹ جاتے ہیں. 250 لوگوں نے ٹینک کے نیچے شہادتیں دی ہیں. آپ کا پاکستان میں کیا ہوتا ہے؟ جب بھی کوئی چیز آتی ہے لوگ صرف بھنگڑا ڈالنا جانتے ہیں، لوگ مٹھائی تقسیم کرنا جانتے ہیں، مٹھائی اور ڈانس، بھنگڑا، ٹھیک ہے. لہٰذا ہم پولیٹیکلی کوئی بہت میچور قوم ہی نہیں ہے. اور جب تک ہم ایز اے پاکستانی قومیت کو اجاگر نہیں کریں گے، ہم اس طرح رہیں گے، انفارچونیٹلی اس طرح رہیں گے. تبھی ہم مینورٹی کے حقوق نہیں.
सर मैं तो एक बात ये मतलब देख रहा हूं, मुझे तो मैं कहता हूं कि शायद एजुकेशन भी बड़ी है, सब कुछ बड़ा होगा, लेकिन हमारे से इंसानियत तो शायद अब निकल गई। इस्लामाबाद की रोडों पे जब मैं देखता हूं कि जिस तरीके से लोग चलना शुरू हुए, सिग्नल वायलेशन कर रहे हैं, तो हम कौम तो मेरे ख्याल में शायद लोग टाइम के साथ साथ बेहतरी की तरफ जाते हैं, और हमने शायद रिवर्स का गियर सर लगाया हुआ है कि हम रिवर्स पस्ती की तरफ हम लोग जा रहे हैं। एज ए नेशन में बात कर रहा हूं, कहीं पे आप किसी फील्ड में भी, किसी इदारे में भी चले जाएं, सड़क पे आप, मार्केट में, मस्जिद में, जहां पे भी चले जाए, तो एक अजीब किस्म की अफरा तफरी बनी हुई है। सर 2 क्वेश्चन है आखिरी, एक तो FATF के हवाले से, उसके हवाले से भी मनी लॉन्ड्रिंग का जो बिल है, टेरर फाइनेंसिंग का, कल वो पास हुआ। एक इसके बाद फिर आएंगे चाइना, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन पहले इस बिल के ऊपर अगर थोड़ी सी आप रोशनी डाल दें, कल जो बिल पास हुआ मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से। देखिए, इस पे खदशात अपोजिशन के हैं, तभी इन्होंने बाइकआउट किया है, लेकिन वो बिल सही है। देखें, आपको ग्रे लिस्ट में, देखें ये इंटरनेशनल साजिशें होती हैं, आप उसका हिस्सा होते हैं। पाकिस्तान, देखें पाकिस्तान की 2 चीजें हैं, एक है आर्मी, आपके देखें 56 ममालिक में 3 मुल्कों की आर्मी है, 53 ममालिक की आर्मी ही कोई बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है, मैंने नाम भी लिया, टर्की, आर्मी, ईरान, पाकिस्तान, दैट्स इट, ठीक है। फिर इन तीनों में एडवांटेज पाकिस्तान को है, पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है, ठीक है। अब क्या है कि FATF और ये मुख्तलिफ स्ट्रिंग हिलाए जाते हैं, आपको कठपुतली बनाया जाता है, आप मजबूर है कवानीन पास करें। मनी लॉन्ड्रिंग बिल्कुल होती है, होती है, आपने क्या करना है कि कवानीन बनाने हैं, लेकिन उसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बहुत बड़ा कसूरवार है। आप यकीन जाने, मैं बाहर मुल्क के लिए काम करता रहा हूँ, फॉरेन से रेमिटेंस आती रही है, आपको इतना बड़ा एक फॉर्म मिलता है कि भाई इसको फिल करो, पैसे किसने भेजे, क्यों भेजे, क्या रिश्ता है, क्या रिश्तेदारी, ठीक है। अच्छा, मेरे पैसे कितने आते हैं, $2000, $1000, $3000, $5000 मैक्सिमम, ठीक है। और भाई मैं कोई अरबपति नहीं हूं, मेरे 3, 4, 5000 पे तो मुझसे फॉर्म लिखवाते हैं। जो गरीब लोग हैं जो रेमिटेंस भेजते हैं उसके फॉर्म भिजवाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो मजबूरन अपना रेमिटेंस थ्रू हुंडी भिजवाते हैं, मजबूरन, क्योंकि आपके कवानीन स्टेट बैंक के बिल्कुल अच्छे नहीं है। लेट मी रिपीट कि आपने वो कवानीन बनाए हैं कि लोगों को डिस्करेज किया है कि वो बैंक को यूज करें थ्रू सेंडिंग और रिसीविंग मनी। अनफॉर्चुनेटली FATF का जो पास हुआ ये बिल अच्छा हुआ है, इसलिए कि उसमें आप इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। या यकीन जाने पूरा मुल्क करप्ट है, मैं क्या बताऊं कि जहां हम रहते हैं इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, आप हर जिसने घर बनाया हुआ है, F7, F8, F9, F10, F11, आप हर एक की हिस्ट्री देखें तो उसकी हिस्ट्री बहुत पैसे बनाने की नहीं होती है, और करप्शन का एक बहुत बड़ा मसला है, मनी लॉन्ड्रिंग का जेन्युइन इशू है। और मेरा ख्याल है कि आई अप्रिशिएट दिस, क्योंकि हमें FATF के ग्रे लिस्ट से निकलना है। जब हम ग्रे लिस्ट से निकलेंगे, लिस्ट से निकलेंगे, तो हमें जो कर्जा मिलता है उसका इंटरेस्ट रेट डिफरेंट होगा। हम सूद में फंसे हुए हैं, तो दिस इज आई अप्रिशिएट बाय द वे। ओके सर। अच्छा सर, आपका एक आर्टिकल था जून में, आपने गालबन द न्यूज के लिए लिखा था चाइना और अमेरिका के दरमियान, तो इत्तेफाक है मैंने पढ़ा था उसको। उस हवाले से आपसे पूछना चाह रहा हूं कि मतलब दोनों के ताल्लुकात, उस वक्त आपने लिखा था कि बहुत लो लेवल पे जा चुके हैं, लेकिन अभी जो जिस तरह माइक पोम्पियो, डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, और अगर आप ट्वीट देख रहे हैं मतलब, तो मैं तो हैरान हो जाता हूँ। वो तो डायरेक्ट थ्रेट कर रहे हैं, मतलब मुख्तलिफ चीजों पे। चाइना, उसमें चाइना की भी बहुत सारी गलतियां, जिस तरह हांगकांग में ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, लाहौर में है, मुसलमानों के साथ 2 मिलियन से ज्यादा लोग हैं, वो मतलब अंडर थ्रेट है। तो ये सारी चीजें, फिर उनका मसला इंडिया के साथ, मतलब बहुत सारी 2-3 बड़ी झड़पें हुई हैं पिछले 2-3 महीनों से, और ताल्लुकात उनके आपस में भी बहुत ज्यादा खराब हुए हैं लद्दाख के बॉर्डर के ऊपर। तो इसके ऊपर क्या नजर है आपकी अभी इस वक्त? देखें, ये नेक्सस बता देता हूं आपको, नेक्सस क्लियर हो जाएगा। जब आपको नेक्सस क्लियर होगा तो आपको इनकी साजिशें बेनकाब निकलेगी, ठीक है। नेक्सस क्या है? अमेरिका, बरतानिया, ये उनकी जड़ है तमाम नेक्सस की। उसके साथ इसराइल है। यूरोप में उनका जो फॉलोवर है वो फ्रांस है। मिडिल ईस्ट में आपका सऊदी अरब, UAE, अभी सूडान है, बहरीन, सूडान, ओमान, ये सारे इनके साथ हैं, ठीक है। वहां पर आपको ऑस्ट्रेलिया मिलता है जो इनका सपोर्टर है। यहाँ पे आपको साउथ कोरिया और जापान मिलते हैं। अच्छा, अगर आप देखें ना, अब साउथ कोरिया जापान के साथ जो रिलेशनशिप है,
وہ اس طرح ہے کہ وہ انسرکل کر رہے چائنا کو. دیکھیں چائنا کی معاشی طاقت یہ نہیں روک سکتے. اچھا اب چائنا کے 3 فالٹ لائن, ان کے فالٹ لائن ہے 3. پہلا فالٹ لائن ہے اس کا ہانگ کانگ, ٹھیک ہے, جو انہوں نے قبضہ کیا تھا برطانیہ نے, انہیں 98 میں وہ دینا تھا, واپس کرنا تھا چائنا کو. انہوں نے 98 میں واپس نہیں کیا اور 50 سال کا فردر معاہدہ کیا کہ آپ انڈیپینڈنٹ رہنے دیں گے, یہ کریں گے وہ کریں گے, ٹھیک ہے, پہلا فالٹ لائن. دوسرا فالٹ لائن ان کا ہے یوغور مسلمانوں کا, جس کو ہم ویگر کہتے ہیں. آپ خدا گواہ ہے کہ مسئلے ہیں, ایسا نہیں کہ نہیں مسئلے, لیکن باقی ساری سازشیں ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں مثال, تو یہ آن ریکارڈ ہے, اینی باڈی کین چیک دا انٹرنیٹ. 2012 میں را کے اندر ایک سیکرٹ آرگنائزیشن اسپیشل بنائی گئی کہ وہ ٹیررزم کر سکے کاشغر کے اندر اور بلوچستان کے اندر, ٹھیک ہے. اس کی رپورٹ بھی آ گئی کہ کاشغر میں جو بامبنگ ہوئی وہ سارے کے سارے انڈین کے پیسوں کے ساتھ ہوئی, ٹھیک ہے. مسئلہ وہ مسلمانوں کا نہیں ہے, اس کو امریکہ ویسٹ ایکسپلائٹ کرتا ہے. اب آپ دیکھیں اگر اس کو بہت محبت ہے مسلمانوں سے, جوہر سے, تو کیا کشمیر میں مسلمان نہیں ہیں, انڈیا میں مسلمان نہیں ہیں, یمن میں جو مسلمان مر رہے ہیں 14 ملین مسلمان مر رہے ہیں وہاں پر, وہ مسلمان نہیں ہیں. عراق میں لیبیا میں مسلمان نظر نہیں آ رہا, اس کو صرف یوغور کے مسلمان نظر آ رہے ہیں, لہٰذا وہ جھوٹ بولتا ہے. امریکہ جھوٹ بولتا ہے, وہ اس کو پریٹینڈ کرتا ہے, ذہن میں رکھیں. دے آر یوزنگ یوغور ایشو. ادروائز دیکھیں چائنا یوغور کی امپورٹنس کیا ہے کہ جو آپ کا جو ہے جو بی آر آئی ہے, وہ بی آر آئی جو ہے اس کا جو مین سینٹر بنے گا وہ آپ کا کاشغر بنے گا, بلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو, ٹھیک ہے. سی پیک اس کا بنے. اچھا بلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو 70 ملکوں نے سائن کیا ہوا ہے, اس کا جو مین سینٹر کاشغر ہے. کاشغر اس سے کہ وہ جائے گا اس کی طرف, سینٹرل ایشیا سے ویسٹ کی طرف جائے گا. اچھا اب مسئلہ کیا ہے کہ بی آر آئی کے خلاف کون کون ہے بتا دیتا ہوں. برطانیہ, امریکہ, فرانس, اسرائیل, انڈیا, ٹھیک ہے. دے آر یوزنگ اٹ. اب کیا کر رہے ہیں کہ وہ خود تو ڈائریکٹ نہیں لڑ گا, وہ انڈیا کو آگے کرنا چاہتا ہے. اچھا انڈیا کی یہ سکت نہیں ہے, انڈیا کو رفائل مل گئے فرانس سے, وہ اس پہ بڑھ کے مار رہا ہے. اور بھائی لڑنے کے لیے دل چاہیے ہوتا ہے. چائنیز جو ہے, دیکھیں میں آپ کو بات بتاتا ہوں, چائنیز نے بالکل جس طرح وہ معاشی طور پہ ڈیولپ ہوا ہے اس طرح وہ ملٹری بھی ڈیولپ ہوا ہے, لیکن چونکہ دنیا میں اس کو لوگ مانتے نہیں ملٹری مائٹ, تو میرا خیال ہے کہ ڈی ایسکلیشن نہیں ہوگی. میں جنگ کے اثرات دیکھ رہا ہوں, جنگ اگلے مہینے ہو, کس سکیل پہ ہو وہ مجھے پتا نہیں ہے, لیکن مجھے پتا ہے کہ انڈیا بھی جنگ چاہتا ہے, اس لیے کہ انڈیا میں جو معیشت ہے وہ بہت خراب ہوئی ہے. جب معاشی طور پہ اور سیاسی طور پہ آپ خراب ہوتے ہیں تو جنگ ایک چیز ہوتی ہے جس میں آپ لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ میں تو دیکھ رہا ہوں کہ یہ لڑائی جو ہے ایسکیلیشن کی طرف جائے گی, اور اس کو جو تھپکی دے رہا ہے وہ امریکہ دے رہا ہے. اور ایک اور چیز بتاؤں, یہ 2 فالٹ لائن بتائے, تیسرا جو فالٹ لائن ہے وہ ان کا ہے وہ والا تبت کا, ٹھیک ہے. اچھا اب تبت میں ڈیولپمنٹ بڑی تیز پیس پہ ہو گئی ہے, وہ سارے دلائی لاما اور اس کے سپورٹر سارے ہندوستان میں آ گئے ہیں, شروع سے ہندوستان میں. اچھا اب وہ کیوں, اس کو ویسٹ سپورٹ کر رہا ہے, اس کو ویسٹ سپورٹ کرتا ہے. دیکھیں میں آپ کو بتا دوں یہ گینگ اپ ہوتے ہیں, یہ گینگ ہوتا ہے گینگ. اب یہ گینگ اپ ہوئے ہیں ترکی کے خلاف, یہ سارا وہی امریکہ, وہی برطانیہ, وہی اسرائیل, وہی سعودی عرب, وہی یہ سارے ممالک اب گینگ اپ ہے ترکی کے خلاف. یہ گینگ اپ ہو جاتے ہیں. اب ایک آدمی ہے, ایک ملک ہے, اس کے خلاف آپ گینگ اپ ہو جائیں تو آپ مجھے بتائیں کہ جہاں پر یہ ساری زائنسٹ لابی اکٹھی ہو تو ترکی صحیح ہے کہ زائنسٹ صحیح ہے, یہ چائنا صحیح ہے, یہ زائنسٹ صحیح ہے. یہ جو سارا جو پلان ہے, وی ہیو ٹو سپورٹ چائنیز, اور ہمیں یوغور کا مسئلہ احسن طریقے سے حل کرنا ہے. ان کا مسئلہ ہے, اس کو حل کرنا ہے اچھے طریقے سے, اس لیے کہ ہمیں وہ امریکہ ٹریپ نہ کرے, امریکہ برطانیہ ٹریپ نہ کرے. سر میں مطلب کوشش کروں گا کہ ابھی اس کو مطلب تھوڑی دیر میں وائنڈ اپ کر لوں, لیکن ایک چیز ہے سر, جب ہم بات کرتے ہیں, اس وقت آپ نے بھی کشمیر کی بات کی, میں بھی اکثر انڈین چینلز پہ جب بیٹھا ہوتا ہوں تو یقیناً کرتا ہوں, ایسے پاکستانی ہمارا ایک شروع سے یہ ایشو ہے, ہمارے خارجہ پالیسی کا حصہ ہے. لیکن سر جب آپ یہ یا ہم یہ سوال اٹھاتے ہیں تو اس کے کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ
ایک بات کرتے ہیں کہ یوغور مسلمس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, بلوچستان میں ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے, تو یہ چیزیں تو سر بہرحال موجود ہے, جس کو ہمیں اگر ہم کہتے ہیں, اگر ہم نارتھ ساؤتھ وزیرستان کی بات کرتے ہیں, بہتر ہوئے حالات, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, بہت اچھا انفراسٹرکچر بنا ہے وہاں پر. ہاں ابھی کمیونیکیشن کا سسٹم وہاں پہ نہیں ہے, مطلب روڈ انفراسٹرکچر بہتر ہوا ہے لیکن ٹیلی فون یا موبائل سروسز یہ نہیں ہے. بلوچستان سر سی پیک جہاں سے شروع ہو رہا ہے, میں نے عاصم باجوہ صاحب سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے ٹویٹر پہ سوال کیا تھا, میں نے کہا سر مجھے آپ 1 کلومیٹر کی موٹر وے بتا دیں جو آپ نے بلوچستان کو بنا کے دی ہو. جس جگہ سے گوادر سے شروع ہو رہا ہے سر, وہاں پہ میں 2 یا 3 وزٹس کر چکا ہوں اور میں وہاں پہ شوز ریکارڈ کر چکا ہوں. ان لوگوں کا ایک سنگل ایشو ہے, کہتے ہیں یار ہمیں پینے کا پانی دے دو, ہمیں اور کچھ نہیں آپ سے چاہیے, بچوں کے لیے اسکول کالج چاہیے اور چھوٹا سا ہاسپٹل چاہیے. 90,000 کی ٹوٹل پاپولیشن ہے اولڈ گوادر کی, بہت بڑا شہر نہیں, آپ وزٹ کر چکے ہوں گے یقیناً. تربت سے سر وہاں پہ پانی آتا ہے. سر ان چیزوں کو جب ہم بات, لازمی سی بات ہے جب ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے, دوسرے کے اوپر انگلی اٹھاتے ہوئے ہمیں پھر لازمی سی بات ہے ہمارے اوپر آ کے جب پڑتا ہے, تو یہ چیزیں ہم کیوں ٹھیک نہیں کرتے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے ساتھ شروع سے بہت زیادتی ہوئی ہے. کچھ مسئلے ان کے اپنے کریٹ کیے ہوئے, کچھ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اچھا زیادتی کس طرح ہوئی ہے میں بتا دیتا ہوں, وہ بھی تو پلاننگ ہوئی ہے. مثال کے طور پہ زمین کے اوپر جو چیز اگے وہ صوبے کی, زمین کے نیچے جو کچھ ہوگا وہ فیڈرل کا. میری بات سمجھے بھائی, ان کے پروونس سے گیس نکلی, ان کے پروونس سے آپ کو کاپر ملتا ہے, اس کے پروونس سے آپ کو گولڈ ملتا ہے, منرل رچ ہے, آپ نے صوبے کو ڈیولپ نہیں کیا. اچھا اب مسئلہ کیا ہے کہ بلوچستان بہت سکیٹرڈ ہے. بلوچستان میں دیکھیں, میں آپ کو رفلی بتاؤں, لوگوں کو اس کا بھی نہیں پتا, بلوچستان میں تقریباً 50% پاپولیشن پشتونوں کی ہے, پٹھان رہتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا اب پٹھانوں کا جو مسئلہ ہے کہ پٹھان خوشحال ہے, وہ نہیں لڑتا, ٹھیک ہے. وہ کیوں خوشحال ہے کہ انہوں نے ایجوکیشن لیول وہاں پہ ہائی ہے. آپ کوئٹہ جائیں, تمام بزنس پٹھانوں کے پاس ہے, اور کوئٹہ بلوچوں کا شہر بھی نہیں ہے بائی دا وے, ٹھیک ہے. اچھا اب بلوچ جو ہے وہ ٹوورڈ کوسٹل ایریا ہے یا سندھ پروونس کی طرف ہے, ان کی تعداد کم ہے لیکن وہ سکیٹرڈ ہے. میں نے بھی ڈرائیو کی, میں گاڑی چلا کے گیا ہوں, ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ بلوچستان کا یہ حساب ہے کہ آپ گاڑی چلاتے ہیں تو آپ کو چھوٹا سا گاؤں ملتا ہے جس میں 15, 20, 30 گھر ہوتے ہیں, پھر آپ کو کچھ 100 کلومیٹر کے بعد دوسرا گاؤں ملتا ہے. بہت سکیٹرڈ ہے بلوچوں کی پاپولیشن. اچھا انفراسٹرکچر جو ہے ڈیفینیٹلی ڈیولپ کرنا ہے, اور میں امید کرتا ہوں اللہ اس حکومت سے, اور میں اللہ تعالیٰ سے بھی بہت زیادہ پر امید ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے مسائل حل کرے. ان کی جو پہلی ڈیمانڈ ہے وہ جینون ہے, اور دے نیڈ اٹ, دیٹ از ایجوکیشن. ان کی جو ڈیمانڈ ہے سڑکوں کا انفراسٹرکچر, ہاسپٹل کا, یہ بہت جینون ہے, اور ان کو مین اسٹریم میں لانے کے لیے ان کو کچھ کرنا ہے. ایک خاص گروپ ہے, دیکھیں ایک خاص گروپ ہے جن کی اپنی آئیڈیالوجی ہے. کیا ہم ملا فضل اللہ کو ٹھیک سمجھتے ہیں؟ فضل اللہ کو ہم صحیح سمجھتے ہیں؟ آف کورس ناٹ. بی ایل اے کی پرابلم یہ ہے کہ بی ایل اے نرچر ہوا ہے افغانستان میں, اور اگین آئی ایم یوزنگ دا ورڈ, امریکہ نے یوز کیا ہے انڈیا کو ٹو سپورٹ دیم تھرو ویپن اینڈ منی, ٹھیک ہے. اب بی ایل اے جو ہے وہ بڑی آرگنائزیشن بن گئی ود دا سپورٹ آف انڈیا, امریکہ. یہ میں کیا بتاؤں, میں ڈائریکٹ بلیم کروں گا, افغانستان اس میں شامل ہے, ٹھیک ہے. اور اچھا ان سب کی پرابلم ڈی آر آئی ہے, یہ جو سی پیک ہے, اللہ اس سی پیک کو بل لینے دیں, اللہ تعالیٰ کرے فنکشنل ہو جائے, اللہ کرے ہمارے معاملات, آپ دیکھیں گے کہ things will be all together different. ہمیں ویسٹ خوشحال دیکھنا نہیں چاہتا, ہمیں وہ چاہتا ہے کہ ہمیں وہ تھوڑے تھوڑے پیسے دے کہ آپ زندہ رہیں, مرے نہیں, لیکن جتنا بھی جیے وہ ہمارے کہنے پہ جیے. سی پیک یہ سارا جو پلان ہے وہ سی پیک ہے. پاکستان نیوکلیئر ملک ہے, پاکستان کی آرمی ون آف دی بیسٹ آرمی ان ورلڈ کی, میں بات نہیں کرتا, اسلامک امہ میں ہے, اسلامک امہ میں ٹاپ کی آرمی ہے. یہ ان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں اور ان لوگوں کو بے نقاب کرنا ہے. بالکل سر, میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کروں گا آپ کے کمنٹس میں سر, کہ ہم موقع فراہم کرتے ہیں ان کو, تو شاید اس لیے ان کا کام بڑا آسان ہو جاتا ہے. بلوچستان کے اندر پہلے بھی حالات خراب تھے. اب میری مطلب انڈین دوستوں سے بات ہوتی ہے, میں کہتا ہوں یار را کی انوالومنٹ ہے وہاں پر, وہ کرتے ہیں یہ چیز, لیکن بات سر وہی پہ آتی ہے کہ اگر ہم ان کو موقع پرووائڈ کریں گے, آپ نے فضل اللہ کو مطلب پاورفل ہونے دیں گے, 2005, 6, 7 میں ویٹ کریں گے ان کا, تو پھر ہم اگر یہ بات کریں گے ٹھیک ہے سر انڈیس ہے, ان کا ایک ادارہ ہے, اس کا کام یہی ہے,
रॉ का यही काम है, हमारे आईएसआई का सर यही काम है कि उन्होंने ये चीजें करनी, क्योंकि इतना बड़ा इदारा जो बना होता है अमेरिकन सीआईए सर इसीलिए बना हुआ है, या अगर ईरान के इदारे हैं इस तरह के, यूएई के, यूएई की बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट है, शायद आप मतलब आपको पता बेहतर होगा मुझसे कि बलूचिस्तान में इंस्टेबिलिटी वो भी पीछे है उस चीज के। लेकिन सर हम मौके फराहम करते हैं, हम ये तो कहते हैं कि यार यहाँ से कराची तक मोटरवे बन गई, लेकिन बलूचिस्तान वाले आज भी सिंगल रोड से वो सफर करते हैं और कराची से मस्तूंग और ये जो खुशदार और तुर्बत तक सालाना सर 5,000 लोग सिर्फ एक्सीडेंट्स की वजह से मरते हैं। मतलब तो सर हम ये जब नहीं करते तो यकीनन हम उनका काम बड़ा आसान कर देते हैं। और यही बात केपीके में सर हमारा जो पुराना फाटा था, ये चीज वहां पे हमने प्रोवाइड की, उन लोगों को हम रोजगार नहीं दे रहे थे, रोड नहीं बना के दे रहे थे, कोई और तरक्की नहीं दे, तालीम से बहुत दूर थे वो लोग। क्या हुआ, उन लोगों के हाथों में चले गए। जब मुझे अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो अपना पेट पालने के लिए मैं कहूंगा यार 20-25 हजार 50,000 रुपए मिलने, बस ठीक है मैं बंदूक उठा लूंगा, लड़ता रहूंगा, बस ये मेरी ड्यूटी है। सर ये चीजें हम अगर थोड़ा सा, आप तो खैर लिखते हैं और बहुत बड़े स्केल पे बड़े न्यूज़पेपर में, तो वहां पे भी मेंशन करें, मैं अपनी तरफ से भी कोशिश करता हूँ कि इसके ऊपर मतलब दे शुड वर्क ऑन दैट। थैंक यू वेरी मच सर, आपने टाइम दिया और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी आपके साथ बात होती रहेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस सर। थैंक यू वेरी मच फखर साहब, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। अलग शिव को छोड़े रहा। थैंक यू वेरी मच गाइस, आपने शो देखा शफीक कुरैशी साहब के साथ, और आइंदा भी हम उनके साथ मुख्तलिफ डिबेट्स करते रहेंगे। होपफुली आपको पसंद आया होगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।